बेवा रहीला को दमे की बीमारी हुई तो इसका इकलौता बेटा फरहाद भी इसके साथ चौधरी के घर काम करने लगा। एक रोज़ चौधरी का बेटा नशे में धुत एक शरीफ लड़की को घसीट कर ले आया तो फरहाद की इससे हाथापाई हो गई। लड़की चौधरी के बेटे पर गोली चलाकर भाग गई और सारा इल्ज़ाम फरहाद पर आ गया। पुलिस बूढ़ी रहीला से बोली, हमें 20 लाख दो, तुम्हारे बेटे को रिहा कर देंगे। बूढ़ी माँ बेटे की खातिर दर दर की खाक छानने लगी मगर पैसे जमा ना हो सके। अगले रोज़ फरहाद को फांसी थी। अचानक बूढ़ी रहीला भागती हुई आई और बोली। रहीला की शादी को सिर्फ 3 साल ही हुए थे जब इसके सर से इसके शौहर का साया छिन गया। रहीला का शौहर रिक्शा ड्राइवर था। दिहाड़ी लगाकर घर की जानिब वापस लौट रहा था कि एक बड़ी गाड़ी से टक्कर हो गई। हालांकि गलती गाड़ी वाले की थी। वो तेज़ स्पीड में ये देखते हुए भी कि रिक्शा आ रहा है फिर भी ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहा था, मगर गलती सारी रिक्शे वाले पर डालकर खुद बरियल जिम्मा हो चुका था। इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा था मगर राहिला और इसके बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। राहिला घर में अपने शौहर की राह देख रही थी कि आज शौहर को आने में देरी हो गई। इसने अपने शौहर का पसंदीदा मटर पुलाव बनाया था। इसका 2 साला बेटा इसके पास ही बैठा मिनमिना रहा था कि जब गली में एम्बुलेंस की आवाज़ आई। कुछ ही देर बाद इसके दरवाजे पर दस्तक हुई। इस पर तो क़यामत टूट पड़ी थी जब 2 लोगों ने राहिला के शौहर की मैयत आकर सहन में रखी थी। अपने शौहर को यूं जख्मी हालत में मरा हुआ देखकर तो गोया इसका अपना दिल भी सीने में ही थमने लगा था। वो चीख मारकर बेहोश हो चुकी थी। यही दुआ करती रही कि अल्लाह करे ये सब कुछ ख्वाब हो, हकीकत ना हो। मगर इसका जवान जहां शौहर इसे इस दुनिया में तन्हा छोड़कर जा चुका था। आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार इसे तसल्लियां देने के लिए मौजूद थे। हर कोई रहीला और इसके बच्चे पर तरस खा रहा था। यही अल्फाज हर एक के मुंह से निकल रहे थे कि बेचारी रहीला पहले तो मैके में अपनी सौतेली माँ और बहन भाइयों के जुल्म सहती रही। बाप तो इसका पहले इसे छोड़कर जा चुका था। न इसे वहाँ से कोई विरासत मिली। सौतेली माँ ने भी सर से उतारने वाली करते हुए इतनी दूर बेचारी को ब्याह दिया। और अब जो शादी के बाद थोड़ा बहुत सुकून से वक्त गुजरने लगा, खुशियाँ ज़िंदगी में आईं, वो भी अब ख़त्म होकर रह गईं। राहिला शौहर की मैयत के पास बैठी अपने बच्चे को सीने से लगाए सिसक सिसक कर रो रही थी। मासूम बच्चा बार बार अपने अब्बा को बुला रहा था मगर इसे कहाँ खबर थी कि इसके अब्बा हमेशा हमेशा के लिए सो चुके हैं, अब कभी दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। राहिला के शौहर का जनाजा भी उठ चुका था मगर अभी तक इसके मैके से कोई भी इससे मिलने के लिए नहीं आया था। 2 दिन बाद इसके मैके से इसकी सौतेली माँ और भाई आए थे जो चंद घंटे बैठने के बाद वहाँ से वापस चले गए। किसी ने झूठे मुंह भी रहीला से ये नहीं कहा था कि तुम हमारे साथ चलो या इद्दत पूरी होने के बाद हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। मोहल्ले वालों ने पैसे जमा करके राशन रहीला के घर डाल दिया मगर इसके बाद तो हर औरत आकर रहीला को यही मशवरा देती कि हमारी मानो तो या तो अपने मैके चली जाओ या फिर कोई काम काज करके अपना खर्च चलाने लगो। हमारे पास भी इतनी रकम नहीं है कि हम तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का पेट भर सकें। इतना तो अंदाज़ा रहीला लगा ही चुकी थी कि जब अपने ही साथ ना दें तो पराये लोग आखिर कब तक घर का चूल्हा जलाएंगे। वो पढ़ी लिखी ना थी, कम उम्री में ही शादी हुई थी। अभी भी इसकी उम्र 21 साल थी और गोद में मासूम बच्चा जिसका नाम फरहाद था वो अलग अपने अब्बा की याद में बुखार से तप रहा था। जब तक घर में मौजूद जमा पूंजी चलती रही तब तक तो रहीला इद्दत में रही, मगर जब घर में राशन ख़त्म होने लगा तो इसने सोचा कि वो कोई ना कोई काम करेगी। इसने अपने छोटे बच्चे को उठाया और एक दो घरों में काम मांगने के लिए चली गई मगर किसी ने भी इसे काम के लिए नहीं रखा था। उस दिन राहिला को काम तो ना मिला, अलबत्ता पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि राहिला इद्दत में होने के बावजूद बाहर गलियों में घूमती है। हाय हाय, इसे तो अपने शौहर से कोई मोहब्बत और लागत ही ना थी। देखो तो शौहर को मरे हुए अभी एक माह भी नहीं गुजरा, इसकी इद्दत भी पूरी नहीं हुई और ये महारानी कैसे गलियों में फिर रही है। हमें तो इसका किरदार ही मशकूक लगता है, शायद इसी की हरकतों की वजह से इसका शौहर एक्सीडेंट में मारा गया, वगैरह वगैरह। ऐसी कई अफवाहें राहिला तक पहुंची थीं मगर वो क्या करती। आखिर लोग ये नहीं समझते थे कि भूख इंसान से कुछ भी करवा लेती है। बहरहाल इसने सबकी बातों को नज़रअंदाज किया और गांव में मौजूद ईंटों के भट्टे पर काम करने लगी। वहां पर काम करने वाली कई मजदूर औरतें थीं। इनके साथ मिलकर काम करते हुए अभी इसे एक हफ्ता ही हुआ था कि गांव के बड़े बुजुर्ग इसके दरवाजे पर पहुंच गए। राहिला से कहने लगे कि तुम क्या दीन भूल चुकी हो क्या? तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो कुछ कर रही हो वो शरीयत में जायज़ नहीं है? तुम अभी इद्दत में हो
اور عدت میں عورت نامحرم سے پردے میں رہتی ہے، عبادت میں مشغول رہتی ہے، اپنے شوہر کے احسان و ثواب کے لیے دعا کرتی ہے، مگر تم باہر نکل کر کام کر رہی ہو۔ یہ سن کر رحیلہ رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کے احسان ثواب کے لیے تمام کرتی ہوں، مگر میں کیا کروں، میرا بچہ بہت چھوٹا ہے اور میرے کئی طرح کے خرچے ہیں۔ میرے خرچ اب میں نے ہی اٹھانے ہیں، کسی تیسرے نے نہیں۔ اپنے خرچوں کو پورا کرنے کے لیے میں نے گھر سے باہر مجبوراً قدم اٹھایا ہے تاکہ اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پال سکوں۔ آخر اس میں برائی کیا ہے؟ اس بارے میں رحیلہ نے ایک مفتی صاحب سے بھی پوچھا، جنہوں نے پردے کا حکم تو دیا، مگر ساتھ جب اس کی مجبوری کو دیکھا تو یہی کہا کہ پردے میں رہتے ہوئے وہ اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالنے کی خاطر نوکری کر سکتی ہے۔ یہ سن کر رحیلہ نے گہری سانس خارج کی تھی۔ ہمارا دین تو ہم پر سختیاں نہیں کرتا، ہمارے لیے حدود قائم کی گئی ہیں اور ہر طرح کی آسانیاں پیدا کر کے دی گئی ہیں، مگر یہ لوگ نہ جانے کیوں فتوے لگانے آ جاتے ہیں۔ بھٹے پر کام کرتے کرتے ایک عرصہ گزر چکا تھا، مگر اب وہاں پر کام کرنے والے مردوں کو جب پتہ چلا کہ رحیلہ بیوہ ہے اور اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں، تو وہ اسے تنگ نظروں سے دیکھنے لگے تھے، اس پر ذو معنی الفاظ کسنے لگے تھے، اس کے بارے میں آپس میں باتیں کر کے ہنسنے لگتے۔ وہ مکمل طور پر خود کو ڈھکنے کی پوری کوشش کرتی، مگر اس کے باوجود وہ لوگ اسے یوں گھور گھور کر دیکھتے تھے کہ گویا اس کی روح تک کو نکال ڈالیں گے۔ کئی روز تک تو اپنے بچے کو اپنے ساتھ لیے رحیلہ وہاں جاتی رہی، لیکن جب بات برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے وہاں پر جانا ہی چھوڑ دیا۔ گاؤں میں چودھری کی حویلی میں کام والی کی ضرورت تھی۔ رحیلہ نے وہاں پر جا کر کام کرنے کے لیے کہا تو مالک نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ تمہارا بیٹا ہمارے اس گھر میں نہیں آئے گا۔ رحیلہ نے اپنے معصوم 4 سالہ بچے کو دیکھا تو سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے تو اسکول جانے کی بھی عمر ہو چکی تھی۔ اس نے چودھری کی بیوی سے وعدہ کیا کہ میرا بیٹا اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ رحیلہ نے سرکاری اسکول میں اپنے بچے کو داخل کروایا۔ جب تک بچے کو چھٹی ہوتی تب تک وہ مالکن کی حویلی کے کام نپٹا لیا کرتی۔ یوں اس کی زندگی آگے بڑھنے لگی تھی۔ اس نے دن رات ایک کر کے اپنے بچے کو پالنا پوسنا شروع کر دیا۔ آخر کو فرہاد اس کے شوہر کی آخری نشانی تھی اور اس کا سہارا تھا۔ وہ اکثر اپنے بچے کا ماتھا چوم کر سوچا کرتی کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا تو مجھے کما کر دے گا، میرا سہارا بنے گا، اور پھر مجھے یوں گھر گھر جا کر کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں سکون سے گھر بیٹھ کر اپنے بیٹے کی کمائی کھاؤں گی۔ وقت یوں ہی بڑھتا رہا۔ بھٹے میں آگ کے قریب کام کرنے کی وجہ سے آلودہ دھواں رحیلہ کی صحت کو کافی متاثر کر چکا تھا۔ اس وقت اس کی طبیعت ٹھیک رہی تھی، مگر اب دھیرے دھیرے اسے دمے کی شکایت ہونے لگی تھی۔ اکثر کام کرتے ہوئے وہ ہانپنے لگتی، اسے دمے کے دورے پڑنے لگتے۔ وہ دوائیاں بھی لے رہی تھی، مگر ڈاکٹر نے صاف کہا تھا کہ وہ زیادہ کام کاج کرنا بند کر دے، کیونکہ اس سے اس کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ ان کی سانس کی نالیاں کافی تنگ ہو چکی ہیں اور یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ رحیلہ نے ڈاکٹر کی بات سن کر نظر انداز کر دی، کہنے لگی اگر میں کام نہیں کروں گی تو میرا بچہ کیسے اپنی ضروریات کو پورا کرے گا؟ فرہاد بھی اپنی ماں کے لیے بہت حساس تھا۔ اسے جب اپنی ماں کی صحت کا پتہ چلا تو اس نے کہا کہ اماں فکر مت کریں، آج کے بعد میں بھی کام کیا کروں گا، بس مالکن سے اجازت لے لیں کہ میں بھی ان کے گھر میں کام کروں۔ جب رحیلہ نے یہ سنا تو اس نے تڑپ کر اپنے بچے کو منع کر دیا، کہنے لگی بالکل نہیں، تو میرا راجا بیٹا ہے، میں تو تجھے بڑا افسر بنتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ تو لوگوں کے گھروں کی نوکریاں کرتا پھرے، میں ہوں نا نوکریاں کرنے کے لیے۔ مگر فرہاد نہ مانا، کہنے لگا کہ وہ بھی کام کرے گا، مگر ابھی ہم دونوں کو پیسے کی ضرورت ہے اور میں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ مجبوراً ہی صحیح، مگر رحیلہ مان گئی۔ اگلے روز اس نے مالکن سے بات کی تو گھر میں ایک عدد مالی کی ضرورت تھی، اس لیے فرہاد کو بھی رکھ لیا گیا۔ فرہاد کی عمر اس وقت 15 سال تھی جب وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس گھر میں مالکن کے علاوہ چودھری اور چودھری کا ایک اکلوتا بیٹا بھی موجود تھا، جو کہ لاڈ پیار کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی بگڑ چکا تھا۔ ہر وقت گھر میں گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی رہتیں۔ بعض دفعہ تو وہ اپنے اوباش دوستوں کو بھی گھر لے آتا۔ چودھری تو اکثر اپنے ڈیرے پر یا دوسرے شہر کام کے سلسلے میں ہوتا تھا۔ اپنے باپ کے سامنے تو اس طرح کی حرکتیں نہ کرتا، اپنے باپ سے کافی ڈرا کرتا تھا، مگر مالکن نے اسے کھلی ڈھیل دے رکھی تھی۔ وہ اسے کسی بھی طرح سے کسی بھی بات سے منع نہ کرتی تھیں۔ ایک روز فرہاد پودوں کی تراش خراش کر رہا تھا جب مالکن کا بیٹا آ کر باغیچے میں بیٹھ گیا۔ اپنے مٹی سے اٹے جوتے اس نے میز پر ٹانگ چڑھا کر رکھے اور موبائل پر گانے چلا کر سننے لگا۔
ایک نظر اس نے 16 سالہ فرحاد کو دیکھا اور پھر اپنے گندے جوتوں کو۔ فرحاد کو آواز دے کر کہنے لگا کہ اے لڑکے، ادھر آ کر میرے جوتے صاف کر دے۔ فرحاد نے جب یہ سنا تو ایک پل کو رکا تھا، کیونکہ اس کی ماں نے اسے گھر کے کاموں سے منع کر رکھا تھا۔ صرف یہ کہا تھا کہ وہ پودوں کو پانی ہی دیا کرے اور ان کی دیکھ بھال کر دیا کرے۔ فرحاد کو یوں کھڑا دیکھ کر وہ غصے سے بولا، ابے نوکر، کیا کھڑا دیکھ رہا ہے؟ سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ آ کر میرے جوتے صاف کر۔ فرحاد سے آج تک کسی نے بھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، مگر اس کی مجبوری تھی۔ اس نے اپنے کندھے پر رکھے ہوئے رومال سے چودھری کے بیٹے کے جوتے صاف کرنا شروع کر دیے۔ جب جوتے صاف ہو گئے تو اپنا وہی پاؤں اس نے فرحاد کے سینے پر مارا اور کہنے لگا کہ جا دفع ہو جا یہاں سے، اپنی شکل گم کر۔ وہ تو انتہائی بدتمیز تھا۔ فرحاد کو غصہ آ گیا۔ وہ غصے سے گھور گھور کر چودھری کے بیٹے کو دیکھنے لگا تو چودھری کا بیٹا بھی اسے اپنی جانب گھور کر دیکھتے ہوئے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، ابے اوئے، تیری اتنی اوقات جو تو مجھے گھور گھور کر دیکھے؟ مالک ہوں میں یہاں کا، اس پورے ایریے میں میرے ابا کا راج چلتا ہے اور تو مجھے ماتھے پر بل ڈال کر دیکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ فرحاد پر ہاتھ اٹھاتا، وہاں پر رحیلہ آ گئی، بھاگ کر آئی اور آ کر چودھری کے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ اسے کچھ مت کہو، اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ یہ تو بچہ ہے، یہاں پر نیا ہے، اسے ان سب کاموں کی عادت نہیں ہے۔ آپ کو جو کام کہنا ہے مجھے کہیں، میں کر دیتی ہوں۔ بڑی مشکل سے رحیلہ نے معاملہ نپٹایا تھا، جبکہ فرحاد جو اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، اس کے کپڑوں پر یوں ہی مٹی زدہ جوتے کا داغ لگ چکا تھا، جسے اتارنے کی کوشش کی گئی مگر وہ یوں ہی پکا ہو چکا تھا۔ بہرحال اس کے بعد تو فرحاد اور چودھری کے بیٹے ذیشان کے درمیان کوئی خاص تعلق نہیں رہا تھا۔ فرحاد کے دل میں چودھری کے بیٹے کے لیے شدید نفرت تھی، جبکہ وہیں ذیشان بھی فرحاد کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ وقت یوں ہی تیزی سے آگے بڑھتا رہا۔ فرحاد کی عمر اس وقت 17 سال ہو چکی تھی۔ رحیلہ پہلے جیسے کام کاج نہیں کر پاتی تھی۔ اس روز اس کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے فرحاد نے ماں کو گھر ہی چھوڑا اور خود وہ چودھری کی حویلی میں کام کرنے کے لیے آ گیا۔ آج اس کی 12ویں جماعت کا رزلٹ آیا تھا۔ وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا تھا، اس لیے سوچ چکا تھا کہ اب اپنے لیے کوئی چھوٹی موٹی نوکری بھی ڈھونڈ لے گا۔ وہ دوبارہ یہاں پر مالی کی نوکری کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھایا کرتا تھا۔ اس وقت وہ پودوں کی تراش خراش میں لگا تھا کہ جب ذیشان گھر میں داخل ہوا۔ فرحاد اپنے کام میں مگن تھا جب اسے ذیشان کی گاڑی سے ایک لڑکی کی رونے کی آواز آئی۔ ذیشان اس لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر فرحاد نے فوراً پلٹ کر اس جانب دیکھا۔ اسے تو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہ لڑکی برقعے میں ملبوس تھی۔ اس نے عبایا پہن رکھا تھا اور اسکارف سے نقاب لگا رکھا تھا۔ وہ لڑکی رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، مگر ذیشان لڑکھڑاتے ہوئے، اٹکتا ہوا، بڑبڑاتا اسے اپنے گھر کے اندر لے جا رہا تھا۔ کہنے لگا کہ بہت زیادہ اکڑ ہے نا تجھ میں، تجھے بتاؤں گا کہ آخر ذیشان چودھری کس بلا کا نام ہے۔ جب تیری ساری اکڑ نکلے گی نا، پھر ہی میری روح کو سکون آئے گا۔ فرحاد کی غیرت نے تو جوش مارا تھا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور اس لڑکی کا ہاتھ ذیشان سے چھڑوایا۔ یوں بیچ میں فرحاد کا دخل دیکھ کر تو ذیشان کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، ابے کیا ہے تجھے؟ بیچ میں کیوں آ رہا ہے؟ دفع ہو جا یہاں سے۔ 2 کوڑی کے نوکر۔ مگر وہ لڑکی روتے ہوئے فرحاد کے پیچھے چھپ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ بھیا مجھے اس سے بچا لیں، میں اپنی اماں کے ساتھ بازار جا رہی تھی کہ یہ آیا اور مجھے اپنی گاڑی میں ڈال کر لے آیا۔ وہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ چونکہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، ایک مرتبہ نقاب کے بغیر ذیشان نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا اور اب اس کے پیچھے ہی پڑ چکا تھا کہ مجھ سے دوستی کرے، مگر اس نے پوری یونیورسٹی کے سامنے ذیشان کی بے عزتی کر دی تھی، اس لیے وہ اب اس سے بدلہ لینے کی خاطر اسے گھر پکڑ لایا تھا۔ فرحاد نے جب اس لڑکی کو اپنے پیچھے چھپتے دیکھا تو اس نے ذیشان کو دھکا دیا۔ کہنے لگا کہ خبردار، اسے ہاتھ بھی لگایا تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یوں ذیشان اور فرحاد کے بیچ ہاتھا پائی شروع ہو چکی تھی کہ تبھی ذیشان نے اپنی جیب سے پستول نکال لیا۔ وہ پستول اس نے فرحاد پر تان لیا تھا۔ کہنے لگا کہ چپ چاپ اس لڑکی کو میری طرف آنے دے، ورنہ میں تجھے مار دوں گا۔ فرحاد نے موقع پاتے ہی فوراً وہ پستول اس کے ہاتھ سے گرایا اور اسے گردن سے دبوچ کر اس لڑکی سے کہنے لگا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ ذیشان فرحاد کو منہ پر یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ اور مکے مار رہا تھا، جس سے فرحاد کی ناک سے خون جاری ہو گیا۔ پستول نیچے گرا تھا، اس لڑکی نے روتے ہوئے پستول اٹھایا اور پھر گولی چلا دی۔ گولی کا چلنا تھا کہ ذیشان فرش پر گر گیا۔ گولی سیدھا اس کے سر میں لگی تھی۔ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو چکا تھا۔
شور کی آواز سن کر سارے نوکر اور اس گھر کی مالکن جو کہ سو رہی تھی، اس نے بھی اٹھ کر نیچے آ کر دیکھا تو فرش خون سے لت پت تھا۔ اس کا بیٹا موت کے گھاٹ اتر چکا تھا، جبکہ وہ لڑکی وہاں سے ڈر کر بھاگ چکی تھی۔ فرحاد کا ارادہ اسے مارنے کا نہ تھا۔ جب چودرائن اور باقی نوکروں نے سارا منظر دیکھا تو سارا الزام فرحاد پر لگ گیا۔ پولیس کو بلوایا گیا۔ چودھری نے فرحاد کو بہت مارا تھا۔ جب یہ بات رحیلہ کو پتہ چلی تو وہ تو اپنا سر پیٹ کر رہ چکی تھی۔ روتے ہوئے چودھری کے گھر آئی، رونے لگی، ہاتھ جوڑنے لگی کہ میرے بچے نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ فرحاد بھی بکھلا چکا تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اس لڑکی نے ذیشان کو مارا ہے، مگر وہ لڑکی تو وہاں سے موقع پا کر فرار ہو چکی تھی۔ چودھری نے تو کہہ دیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی جان کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ میں تمہیں پھانسی کی تختے پر لٹکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرحاد کو پولیس پکڑ کر لے جا چکی تھی، جبکہ راحیلہ بوڑھی ماں پولیس کی گاڑی کے پیچھے بھاگتی گرتی پڑتی تھانے تک پہنچی تھی۔ روتے ہوئے پولیس والوں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ میرے بچے کو چھوڑ دیں، اس نے کوئی قتل نہیں کیا۔ فرحاد نے بھی اپنی ماں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا، مگر کوئی بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ چودھری نے سختی سے کہا تھا کہ اسے سخت سے سخت سزا سنائی جائے۔ بار بار رحیلہ پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹ رہی تھی۔ پولیس والا اسے کہنے لگا کہ اگر اپنے بچے کو چھڑوانا چاہتی ہو تو مجھے 20 لاکھ روپے دو۔ 20 لاکھ! 1 ہفتے کے اندر اندر مجھے لا دو، میں تمہارے بچے کی جان بخش دوں گا۔ ظاہری سی بات تھی، رحیلہ جیسی عورت تو اپنا سب کچھ بیچ دیتی، پھر بھی اسے 20 لاکھ نہیں ملنے تھے۔ اس کے باوجود رحیلہ نے ہار نہیں مانی۔ وہ کئی لوگوں کے گھر کے دروازے کھٹکاتی رہی، رشتہ داروں کے ہاں اپنا سارا زیور اور گھر تک بیچ دیا، مگر 20 لاکھ جیسی اتنی بڑی رقم اس کے پاس جمع نہیں ہوئی تھی۔ وہ سجدے میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ میرے بچے کی جان بچ جائے، میرے بچے کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ وہ تو ایک لڑکی کی عزت بچا رہا تھا۔ پھر اس کی سنوائی ہوئی اور پھر یہ فیصلہ سنایا گیا کہ فرحاد کو پھانسی دی جائے گی۔ پھانسی کی خبر سن کر کورٹ میں ہی بیٹھی فرحاد کی ماں بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہوش آیا تو رو رو کر کہنے لگی کہ یہ ناانصافی نہیں ہو سکتی، میرا بچہ بے قصور ہے، اس نے کوئی قتل نہیں کیا۔ 1 ہفتے بعد فرحاد کی پھانسی تھی۔ اس نے تو اپنی ماں کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، مگر اس کی زندگی میں تو شاید اپنی ماں کو مسکراتا دیکھنا لکھا ہی نہیں تھا۔ اس رات بے بس ہو کر وہ بہت رویا۔ اگلے روز اس کی پھانسی تھی۔ صبح فجر کی نماز ادا کی، دل میں عجیب سی بے چینیاں تھیں۔ جیسے ہی اسے پھانسی کے تخت کی جانب لے جایا جانے لگا کہ اچانک ایک جانب سے شور اٹھا۔ ایک لڑکی بھاگتے ہوئے وہاں پر آئی تھی، اس کے ساتھ اس کا باپ اور بھائی بھی موجود تھے۔ راحیلہ تو مسلسل جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر کسی معجزے کا انتظار کر رہی تھی کہ بس اس کا بچہ بچ جائے۔ اس کی تو کل کمائی ہی اس کا بچہ تھا۔ شوہر کے بعد اگر بچے کو بھی اس نے کھو دیا تو وہ تو یہیں خودکشی کر لے گی، اور رو رو کر بس دعا ہی کیے جا رہی تھی کہ جب وہ لڑکی وہاں پر پہنچی، اس نے پھانسی رکوا دی تھی۔ کہنے لگی کہ وہ قتل فرحاد نے نہیں بلکہ میں نے کیا ہے۔ کیس کا تو رخ ہی بدل چکا تھا۔ دوبارہ سے عدالت لگائی گئی، تمام تر بیانات لیے گئے۔ چودھری کے تمام تر ملازم جو چشم دید گواہ تھے مگر خاموش کھڑے رہے، سبھی بول اٹھے تھے، کہنے لگے کہ ذیشان صاحب اس لڑکی کو لے کر آئے تھے اور گولی بھی اس لڑکی نے ہی چلائی تھی۔ فرحاد صاحب تو اس لڑکی کا دفاع کر رہے تھے اور لڑکی نے بھی اپنے دفاع میں ہی گولی چلا کر اس کا قتل کیا۔ سیلف ڈیفینس میں اگر اپنی عزت بچانے کی خاطر قتل کیا جائے تو اس پر کوئی سزا نہیں ہوتی۔ چودھری اور اس کی بیوی بھی کچھ نہیں کر سکے۔ عین موقع پر فرحاد کی پھانسی رک چکی تھی، وہ بری الذمہ ہو چکا تھا، جبکہ وہ لڑکی بھی کچھ معاملات کے بعد رہا کر دی گئی۔ راحیلہ نے تو شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ اپنے بچے کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر وہ خوش ہو گئی، اپنے بیٹے کا ماتھا چوما اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ اس کے بعد دونوں نے ہی چودھری کے ہاں نوکری چھوڑ دی تھی۔ فرحاد پڑھ لکھ کر پولیس میں بھرتی ہو گیا، اپنی ماں کا بھی اچھے سے اچھا علاج کروایا اور پھر ایک مناسب رشتہ دیکھ کر شادی کر لی۔ زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ سب آزمائشوں کے بعد رحیلہ کی زندگی آخر پرسکون ہو ہی چکی تھی۔